अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करना चाहता है और उसके लिए खौफनाक हद तक उन्होंने फील्डिंग लगा दी है। अपने बहरी बेड़े और दीगर सारी डिप्लॉयमेंट जो है वो ईरान के इर्द गिर्द और मिडल ईस्ट और बहरा अरब के अंदर जगह जगह लगा दी गई है। अब अमेरिका ये कह रहा है कि किसी वक्त भी वो ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। दूसरी जानब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को वार्निंग दी और दो टोक अंदाज में कहा कि आप पाकिस्तान के साथ हैं, ये दहशत गर्दों के साथ हैं, जिसका मनफी रद्द-ए-अमल के बाद पाकिस्तान मजबूर हुआ कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर। उसका रद्द-ए-अमल आ रहा है, उस पर बात करेंगे। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी कि इमरान खान को दोबारा जेल से ले जाया गया पिम्स रात के अंधेरे में। कहा जाता है कि जी 8 डाले काले रंग के उनको लेकर गए, वहाँ पे उनको सेकंड डोज लगाई गई जो आंख का उनका इशू है, और वापस उनको अडयाला जेल भेज दिया गया। सारी फैमिली और पीटीआई एहतजाज कर रही है कि जी हमें पूछे बगैर दोबारा ले जाया गया, अगर हमें बता दिया जाता, हमें ऑन बोर्ड कर लिया जाता तो इसमें क्या कबाहत थी। और कुछ वीडियोज़ भी ऐसी सोशल मीडिया पे वायरल हैं जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये इमरान खान की सही वीडियो है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं फेक है और एआई जनरेटेड है, जिसमें वो पानी पी रहे हैं और जिसमें वो बाहर निकल रहे हैं और जा रहे हैं और आ रहे हैं। तो इस पे बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान आज मौजूद होंगे, पीर सैयद कलीम अहमद खुर्शीद, आप सब उनको जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रहे हैं, हाई कोर्ट बार के सदर रहे हैं, एक रूहानी शख्सियत हैं और एक उस्ताद का मर्तबा भी है उनका। डॉक्टर कैस असलम साहब सीनियर तजियाकार हैं, वो अभी हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद सीनियर तजियाकार हैं। तैमूर तालपुर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, सूबाई वज़ीर हैं सिंध गवर्नमेंट से। अज़हर सदीक़ साहब पीटीआई से ताल्लुक़ है, अभी थोड़ी ही देर में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रिगेडियर फ़ारूक साहब, आपसे आगाज़ करते हुए, ये जो ईरान की सूरत हाल है, एक तरफ डमी किस्म के मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरी तरफ अमरीकी धमकियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और ईरान भी बिल्कुल किसी किस्म की डिक्लेरेशन नहीं ले रहा। और ईरान ने कहा कि जी आप आए, हमला करें और फिर हमारे सरप्राइज़ देखें, इस दफ़ा हम क्या करते हैं। तो ईरान की क्या स्ट्रेंथ है और अमरीका क्या हमला करेगा, बाज आ जाएगा? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए जुल्फ़िकार राहत साहब, बात यह है कि इस वक्त तो बिल्कुल एक किस्म का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आप कहें या साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कहें, जो कि या ब्रिंक्समैनशिप कहें, जो कि चल रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान। और ईरान भी आप उनको क्रेडिट दें उस कौम को कि उनको मालूम है कि मिलिटरीली वो कहीं स्टैंड करते हैं जो अमेरिका की पावर है, और उसके अलावा उनके साथ इसराइल भी है। तो वो, लेकिन उनकी जो अपना जज्बा ईमान है, जो उनकी अपनी नेशनलिस्टिक स्पिरिट है, जो उनकी लीडरशिप की डिटर्मिनेशन है, उसकी वजह से देखें वो कौम अभी तक मज़ाहमत कर रही है और खड़ी हुई है। ये तो हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए। और वो कोई, बल्कि 2 दिन पहले तो ये भी कहा गया कि जी ट्रंप बड़ा परेशान है कि अभी तक वो कैपिटुलेट क्यों नहीं कर रहे, वो सरेंडर क्यों नहीं कर रहे। इतने बड़ी बेड़े इकट्ठे कर दिए गए हैं कि वो ईरान की तबाही के लिए, लेकिन वो लीडरशिप जो है, ठीक है, उन्होंने अपने ऑल्टरनेट लीडरशिप, वो तमाम चीजें वो कर रहे हैं। अपने मिसाइल फोर्सेस को उन्होंने तैयार रखा हुआ है, अपनी आर्म फोर्सेस को, अपने तमाम रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को, बिल्कुल उनकी पूरी लोगों को, लीडर्स को उन्होंने डिस्पर्स कर दिया है। वो बिल्कुल जंग के लिए तैयार है, लेकिन वो सरेंडर नहीं कर रहे। अभी भी मेरे ख्याल जिनेवा में बातचीत होनी है अगले 3-4 दिनों में, तो 10-12 दिन का टाइम दिया है अपना ट्रंप ने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ईरान भी इतना आसानी से जो है वो हार मानने वाला नहीं है। वो भी कह रहे हैं हमारी सैंक्शंस खत्म करें, हम हमारे साथ जो आपने नाइंसाफी की है उनको खत्म करें, और वो उन्होंने बातचीत का दरवाजा जो है वो बंद नहीं किया है। ठीक है। पीर कलीम अहमद खुर्शीद साहब, पीर साहब, आप ज़रा इस पर रहनुमाई कीजिए कि ये जो सारे एक फील्डिंग लगाई गई अमेरिका की तरफ से, अब तो ये खबरें आना शुरू हो गई कि उनका जो सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है उसके टॉयलेट्स भी काम नहीं कर रहे, उसकी और भी बहुत सारी चीज़ें काम नहीं कर रही और वो बहुत अपसेट हैं। और साथ साथ ये कहा गया कि उनके जॉइंट चीफ जो हैं
وہ اس حملے کے حق میں نہیں ہے. گو کہ ٹرمپ نے اس کی تردید کی ہے، لیکن یہ میڈیا کے اندر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ٹرمپ کو اس کے اپنے ملک کے اندر بھی اس کی مخالفت کا سامنا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ضرور بتائیے گا کہ ایران کس بیس کے اوپر کھڑا ہے، کانفیڈنس کیا ہے؟ کیا رشیا اور چین کی سپورٹ مین وجہ ہے؟ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ جو گلف وار ہوئی اس کے بعد امریکہ نے نیو ورلڈ آرڈر کا کلچر انٹروڈیوس کیا کہ دنیا کے اس زمانے کے 7 ارب انسانوں کے مالی، معاشی، فوجی وسائل جو ہے وہ ایک سپر پاور کے تابع رہیں گے. اس میں بعد میں جو امریکن دانشوروں نے ریسرچ کی اور ان کی بکس آتی رہیں، اس میں ایک برنارڈ لوئس بھی ان کا بہت امپورٹنٹ پرسن تھا جی، جس نے اس دور میں کہا کہ اگر مسلمانوں کو کرش کرنا ہے تو ان کو لنگوسٹک یونٹس میں کنورٹ کریں. اس کا انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ پاکستان سے صوبہ سرحد کو علیحدہ کیا جائے، افغانستان سے قندھار کا پشتو سپیکنگ علیحدہ کیا جائے، پرشین سپیکنگ حصہ جو ہے ان کا علیحدہ کیا جائے، ایران کو جو ہے نا ڈیسٹیبلائز کیا جائے، کردستان کا سنی اسٹیٹ بنانے کا بھی اس میں پروجیکٹ تھا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان کا اور ایرانی سیستان جو ہے ان کو اکٹھا کیا جائے، گریٹر بلوچستان بنایا جائے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے نا انٹلیکچوئل سرکل میں سرکولیٹ کرتی گئیں. لیکن بعض اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پہلی پرائرٹی جو ہے نا حملہ کرانے کی وہ اسرائیل کی ہے. اسرائیل جو ہے یہ جو لیکس ہوئی ہیں یہ امریکہ میں، ان کی وجہ سے ٹرمپ کو پریشرائز کر رہا ہے کہ امریکہ پہ اس پہ ایران پہ یعنی ٹرمپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ایک طرح سے بلیک میل کیا جا رہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آج ایران کو انہوں نے سرنڈر کرا لیا تو کل مسلم ورلڈ میں جو ہے نا اور بھی بہت سارے کنٹریز کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اٹ از نائدر اینڈ آف دا ڈے نار اینڈ آف دا لائف نار اینڈ آف دا کلچر. یہ جس وقت تک وہ نیو ورلڈ آرڈر کا کلچر سروائیو کرے گا، گریٹر اسرائیل منصوبے کے تحت یہ جو ہے نا سب کو سرنڈر کرائیں گے. تو اب یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ پرویز مشرف کے دور میں ایک دانشور نئے امریکہ سے آئے تو انہوں نے کہا جی دیکھیں پاکستان کی سروائیول بھی مسئلہ ہوگا، لیکن آپ کو جو موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. تو میں نے انہیں کہا جی آپ کیسے عالم ہیں؟ میں نے کہا لا تقنا تو میرے رحمت اللہ، اللہ کبھی جو ہے نا اس شخص کو نہیں معافی دے گا جو اس کی رحمت سے مایوس ہوا، اور آپ عالم ہو کے مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے بعد سب سے بڑا خطرہ جو ہے سعودی عرب کے لیے ہوگا. پاکستان کے لیے نہیں دیکھ رہے آپ؟ پاکستان کے لیے بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ خطرہ سعودی عرب کے لیے ہوگا. اوکے جی، اور سعودی عرب ول بی ان ٹربل جو ہے نا ایران کے بعد. تو اب یہی ہے کہ دیکھیں ایران جو ہے کس حد تک ریزسٹ کر سکتا ہے، اور جو میرا اندازہ یہ ہے کہ ایران ریزسٹ یہ کرے گا کہ جو امریکہ کے الائز ہیں کم از کم ان پہ تو ضرور ہم وہ بھی سٹرائک کریں گے. اور جس پہ دبئی ہے اور یا اسرائیل وغیرہ جی ان کو تو ان کا جو ہے نا پھر اس کا کیا اثر ہوتا ہے. لیکن یہ ایک بات آپ نہ فراموش کریں کہ جو پچھلے میزائل اٹیک سے ان سے اسرائیل میں کافی پینک ہوئی ہیں اور وہ گھبرائے ہوئے ہیں. اتنی بھی آسان بات نہیں ہوگی. اگر ان کا کلچر میزائل کلچر میں چائنا انہوں نے ایکسل کر لیا تو ہوپ فلی کہ یہ ریزلٹ اورینٹڈ بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے لگتا ہے کہ 1750 کلومیٹر کی سرحد ہے پاکستان کی ایران کے ساتھ، اگر ایران کے اندر پرو پاکستان رجیم ہے تو پاکستان تب کمفرٹیبل ہے، یا وہاں پہ اسرائیل کی پرو اسرائیل اگر رجیم آ کے بیٹھ جائے تو پاکستان پھر کہاں کھڑا ہوگا؟ اور ایران تو ایک طرح سے شیلڈ ہے پاکستان کے راستے میں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ، یہ لڑائی، یہ آگ پاکستان تک بھی آ سکتی ہے؟ شکریہ. بات یہ میں پہلے آپ کا جو پہلا سوال تھا اس میں تھوڑا سا ایڈ یا سبٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں. ہم تھوڑا سا میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، ایموشنل بھی سوچتے ہیں اور تھوڑا سا ریلسٹک ہو کے بھی سوچتے ہیں. یہ نمبر 1 ٹیکنیکلی جغرافی کی لڑائی ہے، نیچرل ریسورسز کی ہے، ریلیجن کی نہیں ہے. اوکے. ریلیجن کارڈ بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کو، پاپولیشن کو موٹیویٹ کرنے میں، اسرائیل کے اندر بھی اور ہمارے جیسے ملکوں میں بھی. ہم تو اس پیس بورڈ میں بیٹھے ہیں
जहाँ इसराइल भी बैठा है और अमेरिका के साथ बैठे हैं। सो हमें उस तरीके से ख़तरे नहीं हैं क्योंकि हम बातें अच्छा, मानने वाले मुल्क हैं। जो बातें होती हैं उस तरह के खतरे नहीं हैं। जी, दूसरी बात ये है कि ये लड़ाई जो है वो रिवाइवल ऑफ कम्युनिज्म अगेंस्ट दी कैपिटलिस्ट क्राइसिस में जो है। अच्छा, आप समझते हैं कि वही लड़ाई अभी वो तक एग्जिस्ट कर रही है? घेरा चाइना पे है। अच्छा, इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई एग्री, ईरान पे भी है क्योंकि ईरान ने प्रॉक्सीज बनाई सीरिया में भी, यमन में भी और इधर भी, और अच्छा भला इजराइल को सब टाइम दिया है, सऊदी अरब को भी आंखें दिखाई एंड सच मोर। मगर अब सऊदी और ईरान के एक माहदे भी हुए हैं। मगर एक किताब का मैं भी अब देना चाह रहा हूँ, वो है एल्विन टॉफलर की क्रिएटिंग ए न्यू सिविलाइजेशन। अच्छा जी, ये उसकी पिछली किताबों की समरी है। 1999 में शायद लिखी गई थी, अब तो वो फौत भी हो गया एल्विन टॉफलर। उसने कहा था कोई 8-10 पहले चैप्टर में क्राइसिस ऑफ अमेरिका गिनाए थे। एंड देन ही सेड that all these crises, political, economic, transport, health and such forth, do not stem from America's weaknesses. They stem from America's past successes. okay. But the world is changing fast and the world is of technology. This is, in my view, not a fight between Iran and America or Pakistan and India or Israel in the Muslim world. This is a fight between the older generation, our generation who does not want to give up power to our younger generation. okay. ये सारी लड़ाइयाँ जो हैं इसलिए हैं कि ये यंगर जनरेशन जो एक नई दुनिया बनाना चाहती है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली दुनिया बनाना चाहती है। सर, ईरान के पास भी जौहरी असलहा है, पाकिस्तान के पास भी है, इजराइल के पास भी है, चीन के पास भी है, रूस, ये कोई 25 मुल्क हैं, नॉन एंड अदर्स जिनके पास, और ये जंग उस तरफ जाती है। इज द वर्ल्ड थिंकिंग, मेरा ये ख्याल है कि एक पुरानी फिलॉसफी है दैट इज कॉल्ड गन बोट डिप्लोमेसी। नहीं, आपको ये जंग होती हुई नजर आ रही है? मुझे नहीं नजर आ रही। आप मगर इस दुनिया में बड़ा बड़ा पागल जर्नैल और बड़ा बड़ा पागल वो है, पर रैशनैलिटी, दिस इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी डुबो दिया ईरान ने तो अमेरिका की क्या रह जाएगी? अमेरिका तक तो वो पहुंच ही नहीं सकता। इतना बड़ा बड़ा जहाज जो लेके आ गए 2, उनमें से एक भी डुबो दे तो अमेरिका की इज्जत जीरो में चली जाती है। सो अपने अड्डों से सारे लोग खाली करा दिए हैं उसने। अच्छा, आपका ख्याल है कि अमेरिका ये रिस्क नहीं लेगा, सिर्फ इजराइल उसको ब्लैकमेल कर रहा है? इसमें एक बड़ी खूबसूरत फिल्म आज से कई साल बाद बनी थी, उसका नाम था वैग द डॉग, और उसका मतलब ये था कि इजराइल इज द टेल एंड अमेरिका इज द डॉग एंड इजराइल इज प्लेइंग विद दैट डॉग टू फाइट विद द मुस्लिम वर्ल्ड। सो ये खतरे रहेंगे। मगर आज की जो ये 2026 की जंग है जिसमें रूस, चीन, एक और मुल्क है बड़ा मज़ेदार, नॉर्थ कोरिया, जिसने ईरान को कहा कि जौहरी असला बनाने की ज़रूरत नहीं, 2 मैं दे देता हूँ तुम्हें। कहते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जी, द पॉइंट इज इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन एंड रसीड करना पड़ेगा। ट्रंप तो इस बात पर हैरान है कि ईरान माना क्यों नहीं है अभी तक, माफी क्यों नहीं मांग। मेरा ख्याल है कि ट्रंप की कोई कैलकुलेशन शायद गलत थी या ट्रैप हो गया। नहीं, जो पीछे जो बैठा है या पागल था आदमी, ये भी तो हो सकता है कि ब्रिगेडियर साहब के ट्रंप को ट्रैप करके यहाँ तक लाया गया, उसके शिप्स भी आ गए, सारा कुछ आ गया, डिप्लॉयमेंट हो गई, और यहाँ पे ला के ट्रैप करके अमेरिका को फंसा दिया जाए और यही डाउनफॉल की एक अमेरिका की वजह बन जाए, यही लड़ाई। देखें, ये एक फैक्टर को आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये डॉक्टर साहब ने थोड़ा इशारा किया उस तरह, और वो है ये जो ज़ायनिस्ट का, इस्राएलीज का जो प्रेशर है ट्रंप पे, एप्स्टीन फाइल वाला मामला। अभी कुछ वीडियो तो रिलीज थोड़ी सी हुई है, हो सकता है कोई डेंजरस वीडियो अभी बाकी हो जी, लेकिन जो एक्चुअल वीडियो
तो मेरे साथ उसकी एकदम इम्पीचमेंट हो जानी है। तो लिहाजा इस वक्त इसराइलीज हैं वो अमेरिकन को पे डोमिनेट है, हावी है कि आपने ये काम करने हैं। और ईरान के ऊपर देखें, पहले भी पिछले साल क्या हुआ था, मैं समझता हूँ कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इसराइल भी तैयार है कि जो उनके साथ ईरान ने पिछले साल किया, और फिर इवेंचुअली अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स आ गए, उन्होंने जंग को रैप अप किया, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचाया। तो यू कांट रूल इट आउट कि इस मरतबा फिर इसराइली चाहेंगे कि एक फैसला कुन जंग हो जिसमें ईरान को इरिवर्सिबल जो है वो नुकसान पहुंचे मिलिटरीली। तो वो ये काम खुद भी करेंगे, लेकिन पहले करवाएंगे अपना, शामिल हो जाएंगे, पहले करवाएंगे अपना ट्रंप से। तो लिहाजा आप इस चीज को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ट्रंप, एक तो आप मानते हैं कि वो रैश भी है, वो यू टर्न भी लेता है, वो अनरिलायबल है, अनट्रस्टवर्दी है, वो तमाम उसमें खूबियां हैं, क्वालिटीज हैं, जो कि मैं समझता हूं नेगेटिव क्वालिटीज हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उसके खिलाफ आया है टेरिस के ऊपर, वो भी एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ उसके खिलाफ एक इंडाइटमेंट है। सो ट्रंप इस वक्त का इरैशनल बिहेवियर है, वो कुछ भी कर सकता है। मेरे ख्याल इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। अगर जरा सा ये जो जेनेवा के जो फाइनल राउंड ऑफ टॉक्स हैं, अगर ये थोड़ा सा मामला यहाँ पे नेगेटिव गया, तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन जो है आफ्टर उन्होंने करोड़ों बिलियन ऑफ डॉलर लगा दिए यहाँ पे पूरी अपनी माइटी फ्लीट को इकट्ठा करने में। और वो अलग बात है कि ये ध्यान रखे चाइनीज और ईरानी, चाइनीज और रशियन वॉरशिप्स भी उसी इलाके में हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस किए ईरान के साथ, ईरानी नेवी के साथ। तो वो फैक्टर भी बीच में है कि वो उनकी नेवल फोर्सेस भी वहां पे मौजूद अच्छा है। बरगेट साहब, तो अभी सिचुएशन थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जो एक नैरेटिव हमेशा ही आता है कि जी ये जंग अल्टीमेटली पाकिस्तान तक आएगी, असल टारगेट पाकिस्तान है, इसराइल पाकिस्तान को टारगेट करेगा, पाकिस्तान ही असल हदफ है, ईरान तो एक बहाना है, ये है वो है। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कोई इम्कान नहीं, पाकिस्तान तो गज़ा पीस बोर्ड के अंदर बैठा हुआ है, इसराइल के साथ बैठा हुआ है, तो ये तो नैरेटिव ही गलत है कि पाकिस्तान तक ये जंग आएगी। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी जंग आ चुकी है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो उसके पीछे तो अब बड़े क्लियरली, अब तो फॉर्मल ऐलान लाने की बात रह गई है। अब तो क्लियरली मालूम है कि इसराइली ईरान इंडियंस के साथ मिलके वाया अफगानिस्तान, वो तो ये सारा जो उन्होंने हंगामा किया बलूचिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन का, दहशतगर्दी का एट अ वेरी लार्ज स्केल, उसमें इसराइली का जो है वो बैकअप इन्वॉल्व है। तो फिर हमने गाजा पीस बोर्ड को बैठ के वो ये काम कर रहे हैं। ये तो आई एम श्योर हमारे टॉप के लोगों को हमसे बहुत ज्यादा पता है, और एक मुनासिब वक्त के ऊपर ये तमाम चीजें बाहर आ भी जाएंगी। नहीं, जब हमने गाजा पीस बोर्ड को ज्वाइन किया और टका के सलूट मारे हैं ट्रंप को, तो वहाँ पे बड़े प्यार से कहा जा सकता था कि प्यारे इसराइल, आप तो हमारे घर में आके ये सारा कुछ कर रहे हैं, इंडिया में आपके जहाज़ पहुँच जाते हैं, कमांडोज पहुँच जाते हैं, आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप अफ़गानिस्तान में क्या कर रहे हैं। तो ये कम से कम इस पॉइंट को उठाना तो चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए। और ये नहीं होता कि जो कुछ वहां पे बातें होती है सब कुछ आके तो यहाँ पे तो हेलो हाय वाली बातें होती है कि जी वहां पे उसने हमारी तारीफ कर दी, हमने उनकी तारीफ कर दी, अस्सलाम वालेकुम। भाई अंदर के खाने में बिल्कुल जब बातचीत होती है एट दैट लेवल तो बहुत कुछ होता है, सब कुछ तो नहीं बाहर आता ना। तो आई एम श्योर कि ये जो इसराइली इन्वॉल्वमेंट है विद द इंडियन जो नेक्सस है इन बलूचिस्तान, बिल्कुल ये डिस्कस होता होगा एट द हाईएस्ट लेवल विद द अमेरिकन्स, और इनडायरेक्टली वो तमाम बातें जो इसराइलीज तक भी पहुंच रही होंगी कि जरा पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल दे वेरी कॉशियस ऑफ द फैक्ट कि इसराइलीज का रोल है न सिर्फ बलूचिस्तान में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो इसराइलीज तो वो तो आए सब कॉन्टिनेंट में, वो तो पहुंच चुकी है इस इलाके में। हमें को खुशफहमी नहीं रखनी चाहिए कि जी वो बहुत दूर है, अभी उनके आने में टाइम है, वो आ चुके हैं ऑलरेडी पूरे खत्ते में, बिल्कुल सही, हमारे एरिया में। अच्छा पीर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन तैमूर तालपुर साहब सूबाई वजीर है सिंध से, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनका ज़रा टेक ले लें। जी तैमूर साहब बताइएगा कि ये जो ईरान और अमेरिका की जंग है, अमेरिका ने तो बहुत ज़्यादा फील्डिंग लगा दी है, बिलियन डॉलर खर्च कर दिए हैं, सर पे ऊपर आके बैठ गया है। ये आप समझ रहे हैं कि ट्रंप को ट्रैप किया जा रहा है, ट्रैप पूरी तैयारी में आ रहा है,
کچھ لوگوں کا خیال ہے اسرائیل اس کو بلیک میل کر رہا ہے اور ایپسٹین فائلز کے ذریعے اور اس طرح کی کوئی باتیں بھی ہو رہی ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ہی بڑی ڈیبیٹ ہے اور اس کے بارے میں ازمپشنز کی جا رہی ہیں. آپ بھی ازمپشنز کر رہے ہیں, ہمارے باقی بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی ازمپشنز کر رہے ہیں, اور میری بھی ازمپشنز ہیں. تو میرے خیال سے ازمپشنز کو لے کر کمنٹ کرنا کوئی اتنا میرے حساب سے صحیح نہیں ہوگا. ہماری ساری آنکھیں, سارا ذہن اس پہ ڈائیورٹڈ ہے. یہ پاکستان نے جس طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, ممبرشپ لی ہے, تو یہ بہت بڑی ذمہ داری پاکستان پہ, پاک فوج پہ, پاکستان کی گورنمنٹ پہ, سب پہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. اور جہاں تک مجھے پتا ہے, میں سمجھتا ہوں اور میری دعا ہے کہ واقعی یہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ ان کے الائز بننے کی بات نہ ہو. یہ ہمارے پیلسٹینین بھائیوں کے ساتھ ایک اچھا اور سچا عمل ہونا چاہیے. ہمیں پتا ہے, اس چیز میں کوئی شک شبہ نہیں ہے, I've read it myself, کہ جو اسرائیل کی تھنکنگ ہے, جو ان کی سوچ ہے, جو ان کے فیوچرسٹک پلانز ہیں, ان میں کس طرح سے جو انہوں نے کنٹرول کرنا سیکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ ہمارا ملک پاکستان بھی ان کی نظر میں, ان کے فیوچرسٹک پلانز میں وہاں پر ہے. پر انشاءاللہ اللہ کرے گا ہم ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, ایک ڈیٹرنٹ ہیں. پر وہی بات آپ کی کہ وی کین امیجن, وی کین تھنک اینڈ وی شوڈ تھنک اینڈ وی شوڈ فیوچرسٹکلی تھنک. پر یہ آپ یا میں نہیں بتا سکتے ایکچولی ان کا مقصد کیا ہے, ان کے ریزنز کیا ہے. میں نہیں سمجھتا ٹرمپ کی پرسنالٹی کسی کے انفلوئنس میں آنے والی ہے یا بلیک میل ہونے والی ہے, پر زیادہ میرے رب کو پتا. بالکل ٹھیک ہے. پیر صاحب, جناب آپ ذرا اس پہ ذرا بتائیے گا کہ جس طرح جو سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بھی بات سنی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نہیں پاکستان تو ان کا حصہ ہے, ہمیں تو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی بھی باری آ سکتی ہے. لیکن موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ پاکستان ہی اصل ٹارگٹ ہے, اور اس کا اظہار اسرائیلی پرائم منسٹر نے کر دیا ایک دو دفعہ, اور ان کے ڈاکومنٹس, ان کی دستاویزات میں کئی جگہ یہ ذکر ہے اس بات کا. اور ابھی جو انہوں نے, ان کے ایک امبیسڈر نے کہہ دیا جو امریکہ کے اندر ہے, امریکی امبیسڈر جو اسرائیل کے اندر ہے, اس نے کہا جی یہ سارا ایریا جو ہے یہ سارے پہ اسرائیل کو قبضہ کر لینا چاہیے مڈل ایسٹ کے اوپر. اور اس پہ سعودی عرب نے بھی ریئیکٹ کیا. یعنی ان کے جو عزائم ہیں ایکسپینشن کے, آگے بڑھنے کے, قبضے کے, پوری دنیا پر غلبے کے, نیو ورلڈ آرڈر کے, وہ تو ایگزسٹ کر رہے ہیں سر. اس پہ ایران کے بعد ڈیفینیٹلی باری ہماری آ سکتی ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا, اس کے ساتھ شاید وہ اس طرح نہ کر سکیں, لیکن انہوں نے پاکستان میں جو ہے نا کوئی ایسے ریزرو نہیں ہے. وہ دراصل ڈی اسٹیبلائز کریں گے اس کے بعد سعودی عربیہ کو. اچھا, جی ہاں, میرے نزدیک ان کی پرائرٹی ہوگی کہ وہ آئل رچ کنٹریز کو پہلے ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے عراق کو ڈی اسٹیبلائز, وسائل پہ قبضے کی جنگ ہے. جی, قبضے کی جنگ ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر میں تمام دنیا کے ریسورسز پہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس جنگ کا ایسا ہے. تو پاکستان کے کوئی ایسے زیادہ ریسورسز نہیں ہیں کہ اس کے لیے وہ کریں گے. پاکستان کی ایک امپورٹنس تو ہے, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو صورتحال افغانستان میں ڈیولپ کی جا رہی ہے نا, یہ بھی اسی گیم کا حصہ ہے کہ پاکستان کو وہاں الجھایا جائے. جی نہیں, الجھا کیا ہے, وہ افغانستان کو بھی جو ہے نا ڈی اسٹیبلائز کریں گے. اس کو پرشین جو اسپیکنگ ایران ہے اس کو علیحدہ کریں گے, ازبیک کو علیحدہ کریں گے, پشتو اسپیکنگ کو علیحدہ کر کے تو یہ کریں گے. دراصل سب سے بڑی جو ہرڈل ہے ان کے راستے میں وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں انہوں نے سب کچھ کرنے کے باوجود انڈیا جو ہے ان کے اس معیار پہ پورا نہیں اتر سکا. ان کا الائی جو ہے وہ ویک ہے, اس لیے نہیں کرتے. ورنہ وہ چائنا کو, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, چائنا کو وہ پرانا خواب ہے ان کا, جی خواب کا, لیکن وہ تو اس وجہ سے ناکام ہو گئے ہیں یا اس پہ ابھی پہلے پرائرٹی نہیں دے رہا ہے کیونکہ انڈیا اس درجے کی معیار پہ پورا نہیں اتر سکا. لیکن ٹرمپ تو انپریڈکٹیبل ہے. وہ کہتا ہے جی چائنا سے میں نے دوستی بھی کرنی ہے, میں نے رشیا سے بھی دوستی کرنی ہے, پاکستان کی بھی تعریفیں کری جا رہا ہے, انڈیا کو بھی ایگریمنٹس کری جا رہا ہے. وہ تو یو ٹرن کا بادشاہ ہے ڈاکٹر صاحب. اس کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کی پرسنالٹی ہے کیا. سر جب یہ ینگ لڑکا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں جی, تو اس وقت ایک سوویت یونین اور اس کی کیپٹلزم کی لڑائی شروع ہو گئی تھی.
تو سینیٹر میکارتھی تھا جو اینٹی کمیونسٹ تھا، جس نے بڑے بڑے امریکہ میں لوگوں کو اندر کروایا کمیونسٹ کہہ کے، اس کا جو وکیل تھا ٹرمپ کے والد نے اس سے ٹرمپ کو فیوچر پریزیڈنٹ کے لیے ٹرین کروایا تھا. سو ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ ٹرمپ. ہی واز آپ ابھی بھی اس پہ بلیو کر رہے ہیں کہ کمیونزم اور کیپٹلزم کی جنگ لڑائی ہے، وہ آج بھی اس کی شکلیں چینج ہو گئی ہیں جی، لیکن ہے وہی. میں اس میں دوسری چیز بھی ایڈ کر رہا ہوں. اچھا 1947 میں جنگ کے بعد دی فرسٹ نیشنل اسٹیٹ دیٹ کیم انٹو بینگ واز پاکستان، جس کے بعد اسے پہلے تھیں 40 جس کے امپائرز تھیں، جس کے بعد یہ کوئی 200 ملک بنے ہیں. اب دو بڑے امپورٹنٹ یہ پچھلے 70 سالوں 78 سالوں میں پروسیسز ہیں. ایک چلا گلوبلائزیشن کا کہ اکنامکلی ان کو اکٹھا کر لیا جائے اور کیپٹلزم ان کو کنٹرول کرے، اور وہ شاید چائنا کے ہونے سے اور ٹرمپ کے آنے سے فیل ہوا ہے. دوسرا جو پروسیس ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وہ ہے لوکلائزیشن کا، جس کی بات ہم سب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان بھی الگ ہو جائے اور لینگویجسٹک ملک ہو جائیں، اور یہ پہلے بھی ایکسپیریمنٹ ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک کیس اسٹڈی ہے. اوکے. ایز دی فرسٹ کریٹڈ نیشن اسٹیٹ آفٹر دی سیکنڈ ورلڈ وار، اگر یہ سروائیو کرتا ہے تو دنیا کی 200 اسٹیٹ سروائیو کریں گی. اچھا. اور اگر یہ واپس کولونائزیشن میں چلا جاتا ہے تو پھر افریقہ اور لیٹن امریکہ اور یہ وینزویلا سے پریزیڈنٹ کو اٹھا لینا، تو اس کے درمیان چائنا کے ساتھ ساتھ ایران کھڑا ہے. ٹھیک ہے. ایران جو منوانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک اینشنٹ امپائر ہے، اس کی ریلیجس کانٹیکسٹ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، جس سے سعودی عرب کے مسلمان بھی ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہتا ہے مجھے ایز این اینشنٹ امپائر مانیے اور ایکول بات کریے. ہم جو ہیں ان تین اس ٹرائنگل کے اندر بیٹھے ہیں، ادھر انڈیا ہے، ادھر جو ہے ایران اپنی سپرمیسی ہمارے ساتھ نہیں وہ کر رہا، اور ادھر چائنا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں پاکستان اس پہ افیکٹ نہیں ہوگا یا پاکستان ان کا ٹارگٹ دیکھیں نہیں ہے. میں اس میں ایک اور بات اگر ایران میں میری ایک بات سن لیجیے. کیا پاکستان میں ایسے لوگ ہیں ہمارے حکمرانوں میں جو خریدے جا سکتے ہیں؟ یس نو. خریدے جا سکتے ہیں نا، تو پھر جنگ کر کے کیوں خریدنا ہے؟ تو جب آپ پیسے دے کے ان کو خرید سکتے ہیں اور ملک اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. اپنی جگہ اہم ہے، اس پہ بھی تیمور صاحب سے میں بات کرتا ہوں. تو یہ ساری اتنی قتل و غارت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا، آپ کا کوئی 2000 کلومیٹر 1750 کلومیٹر ایران کے ساتھ آپ کا سرحد لگتی ہے. وہاں پہ اگر پرو اسرائیل رجیم اگر آ جائے تو پاکستان کیسی کمفرٹیبل ہوگا؟ سر وہاں افغانستان کے تھرو آنی ہے یا ایران کے تھرو آنی ہے؟ ایران کے تھرو. پہلے ایران گرے گا تو پھر آئے گی نا. تو ہم گرنے دیں گے؟ پچھلی جو لڑائی ہوئی ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ایران وہ چائنا کی اپنی جگہ، ہمارا بھی تو شکریہ ادا کیا تھا ایران نے. بس یہی تو پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے سٹیکس ہیں. ہر وقت کھڑا ہے ایران کے ساتھ. بس یہ اسی پہ میں لانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے سٹیکس ہیں، اور پاکستان اس سے اویئر ہے کہ پاکستان کی ایران ایک شیلڈ ہے، اور ایران اگر آگے سے ہٹتا ہے تو یہ پاکستان کا سٹیک ہے. اوکے ارریسپیکٹیولی. اوکے ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. وہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا. تیمور تالپور صاحب، ذرا تھوڑا سا موضوع کو اگر ہم چینج کریں تو بانی پی ٹی آئی کو دوبارہ جیل سے نکالا گیا، پمس لایا گیا، سیکنڈ ڈوز ان کو دے دی گئی، اور پھر فیملی احتجاج کر رہی ہے، پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے کہ اگر ان کو بتا دیا جاتا تو اچھا ہوتا. 8-10 ڈالے آئے، ان کو لے کے چلے گئے، ان کو انجیکشن لگوایا اور واپس لے گئے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں جی صاحب اچھا ہے، اور پی ٹی آئی کہتی ہے جی بڑا خطرہ ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ایکٹ کو؟ اس بات میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اگر ان کو لے جانا تھا، اگر ان کو سیکنڈ ڈوز لگنا تھا، تو اگر ان کا کوئی ایک آدھ فیملی ممبر ساتھ لے جاتے تو اس میں حرج کیا تھا؟ کوئی حرج ہی نہیں تھا.
میرے خیال سے ایک تو پی ٹی آئی ویسے ہی پوری کوشش کری ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہائی لائٹ ہو, کوئی نہ کوئی چیز لائے میڈیا پر, اور میں افسوس سے کہوں کہ وفاقی حکومت شاید ان کی مدد کری اس میں, موقع دے اس رہی میں کوئی پورا. حرج نہیں تھا. ایک رائٹ ہے لے جاتے ان کو بھائی, ان کو شکایت کرنے کی, چیخنے چلانے کے لیے 1000 بہانے پی ٹی آئی ڈھونڈ رہی تھی, تو آپ ان کو 1001 بہانہ کیوں دے رہے ہیں؟ اور یہ رائٹ بھی ہے, ایک فیملی کا رائٹ ہے کہ میری کیوں نہ 1000 مخالفت ہو, 1000 چیزیں مجھے عمران خان کی ناپسند ہو, میں کیوں نہ کتنا ہی پی ٹی آئی کے خلاف ہوں, ٹھیک پر بات. جو آپ کے بیسک رائٹس ہیں, جو آپ کا جیل مینول کہتے ہیں, ان کو تو آپ کو فالو کرنا چاہیے. بالکل. طالپور صاحب, یہ ایم کیو کو کیا ہوا ہے؟ وہ اچانک ہی آپ سے کوئی بالکل ہی کوئی ٹکڑکا شروع ہو گیا. وہ کہتے ہیں جی 80 سیٹوں والا پرائم منسٹر اور 180 سیٹوں والا جیل میں بیٹھا ہوا ہے, یعنی عمران خان کی محبت جاگ پڑی ایم کیو کو اچانک ہی. اور حالانکہ وہ خود وزیر تھے جو صاحب بات کر رہے تھے پریس کانفرنس میں, اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی انہوں نے بہت باتیں کی. کراچی کو وفاق کے سپرد کرنے کی بات پہلے کر چکے ہیں. دیکھیں جی, جب کسی پاس کوئی نہیں رہتا ہے ذریعہ طاقت میں آنے کا, پاور میں آنے کا, جب آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو اسٹریٹ پاور ہے وہ نل بٹا نل ہو گیا ہے, جب آپ کو پتا ہے کس طرح سے یہ جو آئے ہیں, کن کی سیٹوں پہ قبضہ کر کے آئے ہیں, کیسے آئے ہیں, تو یہ سب چیزیں آپ سوچتے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یو ہیو ٹو گیو دا ڈیول اٹس ڈیو شیئر, کیونکہ ان کے پاس اور کوئی باتیں رہی نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ کبھی عوامی طاقت کے تھرو سیٹیں نہیں جیت سکتے, تو جو مجبور ہو جاتا ہے وہ یہی چیزیں چاہے گا. وفاق کو فیڈریشن کے حوالے کر دیں, شاید کوئی 2 سیٹیں ہمیں مل جائیں, ایڈجسٹ کر لیں ہمیں. تو ان چیزوں کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے میرے خیال سے. اب تو وہ حال ہو گیا ہے کہ ہر پارٹی میں کچھ نہ کچھ ڈفرینسز ضرور ہوتے ہیں. تو آپ نے کہاں دیکھا سے ہوگا پی ٹی آئی کی بھی آپ کے 10 خیال بڑے میں بندے کہاں ہیں, سے پر کم سے کہاں سے اشارہ؟ اسمبلی کے اندر تو چپ رہتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا جو ابھی ان کا سیشن لاسٹ ہوا تھا, جب مراد علی شاہ صاحب ریزولوشن لائے تھے, تو ان کے 3 ممبرز نے سندھ اسمبلی کے اندر بتایا میں فلانے گروپ کا ہوں, میں فلانے گروپ کا ہوں, میرے ساتھ ذاتی میں فلانے گروپ کا. جب اس گروپ بندی پہ آ جائے تو کیا وہ سیاست کریں گے اور کیا وہ پاور پالیٹکس کر سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کہیں سے کوئی اشارہ ہوا ہے ان کو کہ جی آپ شروع ہو جائیں؟ اشارے تو میرے خیال سے ان کو ضرورت نہیں ہے اشاروں کی, کیونکہ اشارہ تو وہ کرے گا جس کو کچھ نکلوانا ہوگا. سندھ میں ہمارے پاس واسٹ میجورٹی ہے, ایم کیو ایم ادھر ہو ادھر ہو, پی ٹی آئی ادھر ہو ادھر ہو, یا یہ تینوں آپس میں پارٹیاں جڑ جائیں ہماری مخالفت میں, تو بھی کوئی فرق ہمیں سندھ میں لا کے دے نہیں سکتے. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اشاروں کی سیاست آج چل رہی ہے. آج سیاست جو ہے وہ اشاروں سے کچھ اوپر لیول پہ جا رہی ہے. بلاول صاحب نے سنا ہے کہ کچھ افسران کی بیوروکریسی کی کلاس لی ہے, کچھ اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ جی کارکردگی کو بہتر کریں. یہ بڑی دیر ہو گئی ہے, لیٹ کہا ہے کافی انہوں نے. نہیں, میں نہیں سمجھتا. بلاول صاحب ہمیشہ ہمارے سٹرنگز کو کھینچتے رہتے ہیں. میں جب پہلی بار وزیر بنا تھا میرے خیال سے کوئی 7-8 سال پہلے, تو تب مجھے بلایا تھا اور مجھے بڑا کیٹیگورکلی کہا تھا کہ مجھے شکایت ملی تو میں سوچوں گا نہیں 2 نمبر, تو آئی ہیو اے لاٹ آف ریگارڈ فار یو اینڈ آئی ہیو اے لاٹ آف ایکسپیکٹیشن فرام یو. تو ہم سب کو ہمیشہ سے وہ مانیٹر پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اچھی طرح سے چلائیں اور پورا ہم سے کام لیں. پر افسوس کوئی 100% کیپیسٹی پہ چلتا ہے, کوئی نہیں چل سکتا. بیوروکریسی میں اسی طرح ہے, شکایتیں آتی ہیں تو بلاول صاحب خود تو نہیں پر مراد علی شاہ صاحب کے تھرو اپنی ہدایتیں جاری کرتے رہتے ہیں, اور جہاں پہ فرق پڑتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے افسران ہل جاتے ہیں. اوکے. برگیج صاحب, ایم کیو ایم کا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ گورننس کے حوالے سے کراچی میں اوورآل پیپلز پارٹی کی گورننس پہ انہوں نے کچھ سوال اٹھائے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا, تو یہ کہاں سے ان کو اشارہ ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی 80 سیٹوں والا پرائم منسٹر بنا بیٹھا ہے اور 180 سیٹوں والا جیل میں بیٹھا ہے, تو یہ بڑی دیر سے ان کو یاد آیا ہے, کیا وجہ ہے؟ ویسے تو ایم کیو ایم جو ہے ان کی میرے خیال 22-24 سیٹیں ہیں انکلوڈنگ ریزرو سیٹس, وہ بھی ان کو میرے خیال ایسی پلیٹ میں ملی ہیں, تو وہ مورلی ان کی پوزیشن تو بہت کمزور ہے ایم کیو کی فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے, لیکن ان کا یہ کہنا جو ہے یہی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں مے بی سم ونڈ آف چینج, کہ ہوا کا رخ جو ہے وہ نہ کہ بدل رہا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ 18 سال سے پیپلز پارٹی از ان پاور ان سندھ, لیکن یہ کیا بات ہے کہ کوئی ایک شخص یہ نہیں بت کہتا کہ جناب ٹھیک ہے تھوڑی بہت بہتری میں مانتا ہوں, اپنا جو میئر صاحب ہیں ایک اچھے سلجھے ہوئے اور ذمہ دار شخص ہیں, لیکن پتہ نہیں ان کی بھی کوئی لمیٹیشن کیا ہیں
کوشش تو وہ کر رہے ہیں, لیکن کراچی کی حالت اس طرح نہیں بدلی جس طرح کی بدلی چاہیے 18 سال میں. تیمور طاہر میرے چھوٹے برگیز صاحب, تیمور صاحب جیسے ریفائنڈ لوگ لے کے آئی ہے پارٹی, پیپلز پارٹی, بڑے اچھے لوگ بھی ہیں. ہم نے اکٹھا نیشنل سیکورٹی ورک شاپ کیا تھا آج سے 12 سال پہلے این ڈی یو میں, تو آئی ہیو لاٹ آف ریگارڈ فار ہم. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18 سال از اے لانگ ٹائم. اس سے تو ملکوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں, شہر کی تو بات آپ چھوڑے. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ویو چلی ہوئی ہے جو پاکستان میں ایک قسم کی آل اوور پاکستان کی سوچ ہے, میجورٹی کی سوچ ہے کہ جناب اب وقت آ گیا, کراچی کے فیوچر کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور کراچی میں جو مس گورننس ہم دیکھ رہے ہیں اتنے عرصے سے, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. آپ کراچی کو ایک سیپریٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیں, آپ فیڈرل کنٹرول میں ڈالیں, آپ نیا صوبہ بنائیں. میں مانتا ہوں اس پہ بہت شدید ریاکشن آیا ہے فرام دا پیپل پارٹی, انڈرسٹینڈیبل, لیکن پھر کراچی کے حالات تو بدلے نا. کراچی اس طرح نہیں جا سکتا. اس میں اکیلی پیپلز پارٹی ذمہ دار تو نہیں ہے نا, ایم کیو بھی اس میں رہی, جماعت اسلامی بھی رہی, اس میں ٹھیک ہے پیپلز پارٹی زیادہ دیر رہی, لیکن جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ بھی تو بڑے ویک ہیں, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. آپ چلو دوبارہ سے میئر بن گئے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب, وہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. میری بات وی ور شورٹ, سن لیں میری بات, وی ور شورٹ جو ہم اس کا مانیٹر کر رہے تھے یہ لوکل گورنمنٹ کی باڈیز کے الیکشن کراچی میں کہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ مرتضیٰ وہاب, لیکن وہ تو جماعت اسلامی والوں کی بیڈ لک ہوگی کہ وہ پی ٹی آئی کے وہ جو 32-33 کونسلر تھے جو بھی تھے وہ جناب راتوں رات انہوں نے شفٹ مارا اور میجورٹی ان کی آ گئی. ادروائز جماعت اسلامی واز ہیڈنگ ٹو ہیو دیئر اون میئر آف کراچی, اور جماعت اسلامی کے پہلے میئر آپ کو یاد ہے نعمت اللہ صاحب, کیا کمال کیا تھا انہوں نے کراچی میں. سو مائی پوائنٹ از دس کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان نیچرل معاملات, تو پھر رزلٹ بھی اس طرح ہی آتا ہے. اوکے پیر صاحب جی, یہ عمران خان کے بارے میں کوئی رویہ ہمارا خیال تھا کہ ریاست کا گورنمنٹ کا تبدیل ہوگا, لیکن ابھی بھی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس پہ کیا راکٹ سائنس ہے. تیمور صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو تو موضوع چاہیے, ایشو چاہیے, گورنمنٹ ان کو ایشو دے دیتی ہے, چھپا کے آپ جاتے ہیں, انجیکشن لگوا کے واپس لے جاتے ہیں. اگر ان کی فیملی کو بلوا لیا جاتا, ان کے ڈاکٹر کو ایون آن بورڈ کر لیا جاتا, تو جتنی افواہیں ہیں, سازشیں ہیں کہ ان کو زہر دے دیا گیا, ان کو پتہ نہیں کیا کر دیا گیا, یہ ساری دم توڑ جاتی. سر صحت جو ہے یہ تو بنیادی انسانی حقوق میں ہے. کوئی بھی شخص چاہے اس ملک میں آزاد ہے چاہے قید ہے, اس کی صحت کی تو پرائرٹی جو ہے نا بہت ضروری ہے, اور صحت کے معاملے میں کوئی بھی کوتاہی بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے جس کو کوئی کسی سٹیج پر بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. پھر جیل مینول ہے, پھر جہاں تک تعلق ہے کہ ان کو ریلیٹیوز کو ان کے یا ان کے ڈاکٹرز کو ایکسپرٹس کو ساتھ انوالو کیا جاتا, اس میں تو مذائقہ کوئی نہیں تھا, بلکہ اس سے اچھا جسچر ملتا اور گڈ ول ہوتی. تو گورنمنٹ میں بڑے تجربہ کار پرانے سیاستدان ہیں دیکھیں جی صاحب, یہ ان کو کوئی ایڈوائس نہیں کرتا. سر گزارش یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آج آپ سے شیئر کروں کہ یہ جو صوبوں والی بات کرتے ہیں نا, یہ لوگ ایک دفعہ پنڈورا باکس کھولا تو یہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اور یہ ہمارا موجودہ آئین ہے, یحییٰ خان نے 1956 کے کانسٹیٹیوشن کو اسٹیپ کیا, پیرٹی کے پرنسپل کو ختم کیا, تو پاکستان توڑنے کا باعث بنا. آج بھی جو لوگ نئے صوبے بنانے کی بات کرتے ہیں, نئے صوبوں کی سوچتے ہیں, کیا پاکستان کے پاس اتنے مالی وسائل ہیں کہ وہ نئے صوبوں کے خرچے برداشت کر سکے؟ کوئی ریسرچ آئی ہے قوم کے سامنے کہ اگر ہم نیا صوبہ بنائیں گے تو اس کی کاسٹ کہاں پہ ہوگا؟ اسٹڈی رپورٹ کیا ہے, 12 صوبے اگر بننے ہیں 14 بننے ہیں تو کیسے بننے؟ جو ہے نا سب سے اہم رول ہوتا ہے کسی نئے ایمرجنگ پروونس کے لیے. تو اس پہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پیر صاحب, یہ ایک نئی بات کر رہے ہیں, پنجاب سے تو بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ صوبے بننے چاہیے. سر میری عامر صاحب اس پہ پوری کمپین چلا رہے ہیں. میرے محسن میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے کہ ڈیولیوشن پلان جو تھا اس کی وجہ سے ایگزیکٹو چارجز پورے صوبے میں ڈسٹرکٹ وائز کتنے بڑھ چکے ہیں. پاکستان ایک غریب ملک ہے, آپ اس کے ایگزیکٹو چارجز بڑھاتے رہیں گے, نئے صوبے بنائیں گے, نئی پارلیمنٹ بنے گی, نیا اسپیکر آئے گا, نیا آئی جی ہوگا, پھر وہ بھی 3 گاڑیاں مانگے گا. سر جی بالکل. تو پاکستان کہاں جائے گا؟ اس ملک کے 25 کروڑ انسانوں کے ہی جو ہے نا سارا بوجھ ڈالنا ہے.
آپ سب سے پہلے خرچے ریڈیوس کرائیں. پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان میں گورنمنٹ کو اپنے جو ہے نا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 یونٹس کو سٹرانگ کریں اور صوبوں میں نہ جائیں. نہیں 4 صوبے بس جو بن گئے ہیں اسی کو ذرا تگڑا نہیں, کریں. اس کے ہمارے وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحب روشنی ڈال سکتے ہیں اس پہ. پیر صاحب اس میں جو NFC ہوا ہے جس میں صوبوں کو زیادہ شیئر چلا گیا ہے, وفاق کہتا ہے جی ہم بڑا بھائی جو ہے وہ گلے گلے تک قرضے میں اٹا ہوا ہے, چھوٹے بھائی عیاشیاں کر رہے ہیں اور کوئی شیئر کرنے کو تیار نہیں, اور پوری دنیا میں مقروض ہے اسٹیٹ آف پاکستان, سندھ پنجاب تو لیکن نہیں ہے. اسٹیٹ آف پاکستان مقروض 150 ارب ڈالر تو دینا ہے ریاست پاکستان نے, انہوں نے دینا ہے, لیکن وہ اپنے صوبوں کے خرچے پاس بھی وافر پیسہ ہے. سر وہ اپنے خرچے بھی تو ریڈیوس کریں نا. نہیں فیڈرل کے پاس ہے کیا؟ فیڈرل کے پاس تھوڑے ریسورسز ہیں. ایک MNA کو کتنا پیسہ دیتے ہیں, یہ دیکھیے نا, یہ زیادتی ہے. اور اگر 3, میری بات سنیں, کہ ایک چیف سیکرٹری کو اور IG کو 3 گاڑیوں کی کیوں ضرورت ہے؟ پھر 4700 cc. جی اسی طرح میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں 2700 cc ہے جی میکسیمم. تو آلریڈی ایگزسٹنگ لوگوں, لوکل گاڑی ہے 7 8 10 لاکھ کی گاڑی ہے. سر میں آپ کو یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں ہے. میں جو ہے نا 2017 میں سپریم کورٹ بار کا صدر بنا تو مجھے لوگوں نے مشورے دینے شروع کیے, جی آپ اس دفتر کو اتنا بڑا کر دیں, فرنیچر چینج کرائیں. میں نے کہا بھائی میں 365 دن کا صدر ہوں, اس میں سے 3 دن پہلے گزر گئے ہیں, 52 چھٹیوں میں گزر جائیں گے, 2 مہینے سمر ہالیڈیز میں گزر جائے گا, میں نے اتنے کہا رہنا ہے. تو جو ہے یہ قومی سرمایہ ہے اس کو اپنی عیاشیوں پہ استعمال نہیں کر سکتے. اوکے, سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نون لیگ سے تعلق ہے, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ نیازی صاحب ویلکم ٹو دی شو. یہ عمران خان کو چھپا کے پیمز لے جانا, انجیکشن لگوانا, واپس لے جانا, اس میں کیا راکٹ سائنس ہے کہ اگر ان کی فیملی کو بتا دیا جائے, PTI کا جو اعتراض ہے, ورکرز کا جو اعتراض ہے, جو دھرنے دے رہے ہیں, کم از کم یہ جان چھوٹ جائے, ملک کے حالات بہتر ہو جائیں. دیکھیں جی بالکل, ایک تو اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کا پورا علاج کرا رہی ہے اور ماہر ترین ڈاکٹر سے کرا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ خوش آئند بات ہے, ان کے رشتہ داروں کو اور ورکرز کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ کسی قسم کی علاج میں کوتاہی نہیں ہو رہی ہے. دوسری یہاں بات ہے کہ جی ہم اعلان کر کے لے آئیں یا بتا کے لے آئیں تو ظاہر ہے پھر لوگ اکٹھے ہوں گے, شور شرابہ ہوگا, سڑکیں بند ہوگی, لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوگی. تو مقصد تو ان کا علاج فیملی کے 1 2 لوگوں کو, ایک ڈاکٹر کو ان کے بلوا لیں, اکیلے ملوا دیں جیل میں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے ایک خبر چلائی تھی, ایک افغان میڈیا نے اور انڈین کو کچھ ہو گیا ہے, بہن جو سوال کی وہ سارے آپ کو پتا ہے کہ اس نے کوئی بہن کا بھی حال نہیں پوچھا کہ کیسی ہو تو خیر کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر جو اس کے بعد نیکسٹ جو ٹویٹ کیا انہوں نے, ٹھیک ہے, اور آرمی چیف وہ بھی بڑا ایک کیا کہنا چاہیے, مطلب رہز مدارانہ ہے, آپ پاکستان رہے ہیں اور بالکل ٹھیک ہے. بالکل غوث محمد نیازی صاحب جی نون لیگ سے ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ اپنی رائے دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو اس طرح لے جانا کیوں ضروری ہے, اور پبلک پتہ نہیں اکٹھی ہو جاتی ہے, لاکھوں کی تعداد میں کتنے لوگ آ سکتے تھے, یا کیا اس میں راز ہے, میں تو خیر نہیں سمجھ سکتا, وہ بہتر بتا رہے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا شارٹلی بتائیے گا, ایک تو صوبوں کی بات اور دوسرا یہ عمران خان کے بارے میں کہ گورنمنٹ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں کر رہی. صوبوں کے اوپر تو میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کی تھی کہ میں تو 1 یونٹ کے حق میں ہوں, یہ ریسورسز بہت امپورٹنٹ ہیں ان دیٹ کانٹیکٹ, مگر لوکل باڈیز. اچھا پیر صاحب والی بات کر رہے ہیں آپ بھی, پہلے لوکل باڈیز جہاں سے اس کو تگڑا کریں اور یہ صوبے اتنے خرچے ختم کریں, بیچ میں سے اتنے انسٹیٹیوشنز ختم کریں. اگر وفاق سمجھتی ہے کہ اس کے پاس کم ہے پیسے تو اب تو بڑا ہی ضروری ہے کہ 12 ارب کا جہاز ہر CM کو کتوں دیا گیا. اور اس کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صوبے کو کہیں کہ ٹیکس لگائے اور ہمیں 20% اس سے دے دیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. برگیڈ صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس جی, پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہے, آپ ذرا اس پہ بتائیے. یہ ہمارے دوست تو کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کی ضرورت نہیں, آپ کہتے ہیں انتظامی یونٹس بننے چاہیے 12 14.
देखें जी, पहले जरूरी नहीं कि हर चीज जो है इकट्ठी एक वक्त पे की जाए, फेजेस में भी किया जा सकता है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 और 13 के दरमियान, थोड़ा सा मैं मिक्सअप कर रहा हूँ कि वो उनके दौर में हुआ था, या PMLN का जो 2013 के बाद गवर्नमेंट आई थी, पंजाब गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन है पंजाब असेंबली की फॉर साउथ पंजाब, तो वो आफ्टर ऑल हमारे सियासतदानों भाइयों ने की थी ना वो रेजोल्यूशन। वो कह रहे थे साउथ पंजाब को अलग सूबा बनाया जाए। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल 28वीं तरमीम आनी चाहिए, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, बड़ी अपना शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। उसमें ये सूबों का मामला आए, लोकल बॉडीज का, ये कराची का फैसला होना चाहिए। और उसके बाद NFC, बिल्कुल द प्रोविंसेस आर ओवरफ्लोइंग विद मनी, ओवरफ्लोइंग विद फंड। और भाई तभी तो ये तमाम खबरें आपके सामने आ रही है, जहाज आ गए, गाड़ी आ गई 4700cc, 5000cc और मौज मेरा सारा। ये मामला कंट्रोल होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें, विद ऑल रिस्पेक्ट टू अगेन माय तैमूर तालपुर भाई, बात यह है कि मैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के स्पिरिट से मैं एग्री करता हूं कि जो लोग हैं पॉवर्टी लेवल से उनकी इनकम को सपोर्ट की जाए वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे ये बताएं कि 2008 से BISP चल रहा है, खौफनाक किस्म के उसमें करप्शन स्टोरीज आ रही है। अब इस वक्त इस साल 700 अरब रुपया प्लस BISP चला गया है। भाई ये सूबों को दे कि आप करें BISP, अपने फंड से आप BISP को इम्प्लीमेंट करें, फेडरल फंड से ना करें। वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेड साहब बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का शुक्रिया जी। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत और नए मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।